अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की आयात को सीखते हैं, समझते हैं और लम्हे मौजूद से जोड़ते हैं हमारे अहद के जय्यद उलमा। रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। कुरान करीम एक ज़िंदा किताब, ता क़यामत ज़हन इंसानी की इमामत कुरान करीम करता रहेगा। आज कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या तकाज़े करती हैं, क्या रोशनी फराहम कर रही हैं, ये कुरान करीम की आयात। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। आज की आयत सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 है, 45, 21वां पारा शुरू हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़ीमिस्सलाह। अल्लाह ताला फरमा रहा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातबत हो रही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत कीजिए उस किताब की जो आपकी तरफ वही के ज़रिए भेजी गई है और नमाज कायम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातबत हो रही है और आपके ज़रिए पूरी उम्मत को क्या तालीम दी जा रही है। तिलावत कुरान करीम किसे कहते हैं, तिलावत कुरान करीम के आदाब क्या हैं। ख़वातीन हज़रात, तिलावत के माना क्या पीछे पीछे चलना है, ये भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें तालीम फरमाएंगे। फिर ये जो बात कही जा रही है, वअक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम कीजिए। नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना, दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी हम एक सवाल रखेंगे। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई से और मुनकरात से रोक देती है। हम ये देखते हैं माशरे में कि बहुत सारे लोग जो नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं बाकायदगी के साथ, लेकिन वो फ़वाहिश और मुनकरात उनसे भी जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बंदे में कोई गलती है? नमाज तो उन्हें दूर करना चाह रही है, जैसा कि कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है। हमसे गलती क्या होती है? नमाज पढ़ने के आदाब क्या हैं? नमाज का हक़ क्या है? कुरान का हक़ क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाहु अकबर, कि कुरान तुम्हारे हक़ में हुज्जत है या तुम्हारे ख़िलाफ़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जो ज़िक्र है वो इससे भी बढ़कर है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, सीखेंगे मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब से। ख़वातीन और हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब एक मारूफ़ नाम, मकबूल नाम हमारे मुल्क का, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं। पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, एक साहिब निगाह, अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में मौजूदा मसाइल, उन पर गहरी निगाह। ख़वातीन और हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह अनकबूत और आयत नंबर 45, 45। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस्सलाह। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।
واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسماء گرامی آئے ہیں؟ درست جواب 26۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ قصص میں کس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا ہے؟ سورہ قصص میں کس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا ہے؟ پہلا آپشن خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، دوسرا آپشن جھوٹ بولنے والا، تیسرا آپشن شراب پینے والا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ قبلہ ارشاد فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کیا امت کو تعلیم ہو رہی ہے کہ قرآن کریم پڑھیے اور نماز قائم کیجئے؟ تلاوت قرآن کریم کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، محض الفاظ کو ادا کر لینا یا قرآن کریم کے معنی مفاہیم کو اپنی روح میں جذب کر لینا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ عنکبوت میں اس سے پہلے گفتگو رہی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی واقعات کی، ان کو ابتلا، مصائب، مشکلات، اس پہ صبر۔ اب جو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ اب مسلمان، یہ مومن جو ہے یہ مخاطب ہے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو خطاب براہ راست تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اصلاح کا لاہ عمل اس میں دے دیا گیا کہ ایمان الفاظ کے ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ طالب علم جب داخل ہوتا ہے اور پھر اس کو ایک مختلف پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے، وہ اس نے نصاب بھی پڑھنا ہے، اس نے کلاس بھی پڑھنی ہے، اس نے انرول بھی ہونا ہے، اس نے امتحان بھی دینا ہے، تو یہ سب ایک پورا پروسیس ہے۔ تو آپ اب اس پروسیس میں آئیں گے، آپ نے الفاظ تو پڑھ لیا نا، تو سب سے پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا وہ تلاوت کلام پاک کا حکم دیا گیا، جو بنیاد ہے اس کے اندر، کور ہے، کیونکہ نماز بھی تلاوت ہی ہے، نماز بھی تلاوت کا ہی حصہ ہے، تو اصل تو تلاوت اور پھر ذکر بھی تلاوت ہے، یعنی تلاوت سب کو شامل ہے، نماز بغیر تلاوت کے نہیں ہو سکتی، اور ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے، تلاوت سب سے بڑے اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس تلاوت کو کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ تو اصل میں یاد رکھیے کہ یہاں پہ قرآن کریم کی جس تلاوت کو کہا جا رہا ہے اس میں قرآن کریم کو یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جس کو ہم بار بار اپنی گفتگو میں ایک بات لے کر آیا کرتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیں نماز میں بھی لفظ نماز پڑھنا نہیں آیا، وہاں اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں تلاوت سے مقصود صرف اور صرف تلاوت نہیں، تلاوت بھی ہے، صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت بھی ہے، لیکن اس کے اندر تدبر بھی ہے، تفکر بھی ہے، اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی نیت سے اس قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کو نہ صرف یہ کہ ان کے الفاظ
بلکہ الفاظ کو درست لہجے میں پڑھنا، پھر اس کے اندر تدبر کرنا، تفکر کرنا، اور اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، تو اس کی الفاظ کی ادائیگی پہ بھی اجر ہے، ایک ایک حرف پہ اجر ہے، ایک حرف پڑھے گا تو اس کو 10 نیکی مل رہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم عرب، تو ایک تو یہ کہ صرف تلاوت اس اعتبار سے کرنا، پھر اسی طریقے سے اس تلاوت کا محل آگے بتا دیا گیا ہے کہ تلاوت کا سب سے بڑا محل تو نماز ہے۔ آپ سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز، جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ ساری تہجد کی رکعات تو بہت مختصر ہیں، 8 رکعات ہیں تہجد کی جو مستقل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساری رات گزر جاتی تھی، آدھی رات سے زیادہ حصہ گزر جاتا تھا، رحمت کی آیات آتی تھی تو دعائیں شروع ہو جاتی تھیں، سبحان اللہ، اور پھر اسی طریقے سے کوئی عید کی آیات آ رہی ہیں قرآن کریم کے اندر تو پھر اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی، استغفار، توبہ۔ تو تلاوت کلام پاک کو پڑھنا، اور پھر تلاوت کلام پاک کو بھی اس کے الفاظ کے اندر ہم نے الفاظ کو بھی درست پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس کے معانی کو سمجھ اور اس پر عمل کرنا، اس کو پہنچانا، یہ سب تلاوت کا حصہ ہے، سبحان اللہ، جو اس کے حقوق ہیں، سبحان عمل اللہ، بھی کرنا ہے اس پر۔ یعنی اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو تو ایک عرصہ لگتا تھا سیکھنے میں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ یعنی عرب تھے اور صاحب زبان تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ سوچیں 6 سال لگ رہے ہیں اور سورہ بقرہ کو سیکھنے کے اندر 6 سال لگ رہے ہیں، اور ایک عرصہ گزر رہا ہے کہ اس کو، کیونکہ جب تک ایک آیت پر عمل نہیں آ جاتا تھا اگلی آیت پر نہیں آتے تھے، سبحان اللہ، عمل نہیں آ جاتا تھا آیت پہ۔ آپ سوچیں نا، تو آیات کو تلاش، یعنی تلاوت کلام پاک اس طرح پڑھنا کہ اللہ جل شانہ، مولوی نجیب صاحب آپ سے مخاطب ہیں اور آپ یہ سوچیں گے اب میرا اس پر کتنا عمل ہے، میرا کتنا یقین ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے تلاوت کرو، تو میں تلاوت کا میرا کیا اہتمام ہے، کس اللہ کے دھیان کے ساتھ میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، کس محبت کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ خلوص، محبت، عظمت، یہ تینوں انگریڈینٹ ہے جو تلاوت کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پہلے تفہیم کو نہیں رکھیں گے آپ؟ تفہیم دیکھیں نا، آپ میرا خلوص بہت ہے، ہاں، عظمت کس مسلمان کے دل میں نہیں قرآن کریم کے حوالے سے؟ وہ کون سا گھر ہے امت مسلمہ کا کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ قرآن کریم گھر میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم کا گھر میں موجود ہونا گویا ایک طرح سے ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ عظمت، محبت، اخلاص جو آپ نے بات فرمائی یقیناً ہے، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہی نہ ہو، تفہیم کی میں نے بات کی، فہم قرآن، تو کیا جیسے آپ نے بات فرمائی تھی حقوق، قرآن کریم کے حقوق، تو کیا قرآن کریم کا ایک حق یہ نہیں ہے مجھ سے کہ میں قرآن کریم پڑھوں تو میں سمجھوں کہ قرآن کریم ہے کیا؟ جب میں سمجھ لوں گا تو میرے اندر سے اخلاص بھی، قرآن کریم کی عظمت بھی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب یہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں یا ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہے قرآن کریم کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہ جیسے آپ نے فرمائی ابھی بات کہ رحمت کی آیات، عذاب کی آیات، مجھے معلوم ہو کہ کون سی آیات میرے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے معنی تک تو ہماری اکثریت کو نہیں معلوم، اور سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب قرآن کریم کے حقوق پہلے بیان فرما دیجئے۔ قرآن ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ گناہ ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ قرآن کا ایک سب سے بڑا سمجھ کر رہنا کہ قرآن مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔
اللہ جل شانہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، کس جگہ پہ غور کرو، کائنات کے اندر غور کرو، آسمان و زمین آسمان کے بنانے میں غور کرو. تو یہ تو جب ہی مجھے پتا چلے گا جب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں گا. اور دیکھیں خاص طور پہ ایمانیات کے تینوں اجزاء اس کی مضبوطی ہی اس قرآن کریم کا کور وہ ہے، قرآن کریم کا جو محور ہے بنیادی طور پہ وہ ہے کہ دیکھیں آپ کو توحید ملے گی، رسالت ملے گی، آخرت ملے گی، اور اس کی مختلف طریقے سے جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہوگا، توحید، رسالت، آخرت. تو جب آدمی ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ایمانیات بڑھ رہی ہوتی ہے خود، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ رہی ہوتی ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے الفاظ کی محبت اور ایک وہ محبت ہوتی ہے جو آپ کو اطاعت پہ مجبور کر دیتی ہے. جو اطاعت، دیکھیں محبت اور اطاعت کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے نا الفاظ. تو فرمایا کہ جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اللہ جل شانہ کا خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تفہیم بھی سمجھنی ہے، ترجمہ بھی سمجھنا ہے، پھر آخرت کا ذکر جس طرح ہے. تو آدمی جب ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے جبھی تو آخرت سامنے رہے گی. پورا آپ جز اما پڑھ جائیے، پورا آخرت 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 کے، دیکھو ایک وقت آگے آنے والا ہے، دیکھو ایک وقت. پھر ہر سوال کا جواب جو آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہوتا ہے، جب آدمی اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کیوں بنایا گیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیوں پیدا کیے گئے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا ہی احسن تقویم میں کیا ہے، تمہیں ایسے سانچے میں پیدا کیا ہوا ہے، تمہیں عمدہ سانچے میں پیدا کیا ہوا ہے، تم سے چاہتا یہ ہے. تو آدمی اس قرآن کو پڑھے بغیر اپنی ویژننگ ہی نہیں کر سکتا، اپنا ویژن ہی نہیں کریٹ کر سکتا. بھائی آپ آرگنائزیشن کا ویژن بنائیں گے تو پہلے تو پرپس آف دا ویژن تلاش کریں گے نا، آرگنائزیشن بنائی کیوں گئی ہے، اس کا ویژن تو بعد میں آئے. پہلے آپ پوچھیں گے آرگنائزیشن بنانے والے سے بھائی کیوں بنائی ہے. تو جب انسان کے بنانے والے سے پوچھتے ہیں کیوں بنایا ہے انسان کو، وہ تو جواب دیتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا قرآن اس عبدیت کی تعریف کرتا ہے. یہ جو ہے نا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ یعبدون کیا ہے، وہ یعبدون کے، یہ جو آج آپ نے آیت پڑھی ہے یہ کیا ہے، عبدیت کے ہی تو تقاضے ہیں نا، عبدیت کے ہی تو تقاضے ہیں. یہ تلاوت کلام پاک عبدیت کا ہی تو تقاضا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. اور آپ اس فہم قرآن کے بغیر تفقہ فی الدین نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیے تفقہ فی الدین کسے کہتے ہیں، تفقہ فی الدین کہتے ہیں حال کے امر کو پہچاننا. سبحان اللہ. اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں کیا کروں، میرے الفاظ کیا ہوں، رویہ کیا ہو، میرے افکار کیا ہوں، میرا عمل کیا ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اللہ جس کے اوپر رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ اس کو تفقہ فی الدین نصیب فرماتے ہیں. تفقہ فی الدین فہم قرآن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. جب تک آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھیں گے آپ تفقہ فی الدین کی نعمت سے محروم رہیں گے. تو آدمی قرآن کے حقوق میں الفاظ کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے تفہیم کو سمجھنا، ترجمے کو سمجھنا، آسان ترجمے کو سمجھنا. اور دیکھیں قرآن کریم، انیس صاحب، قرآن کریم قانون کی کتاب نہیں ہے، یہ لیجسلیشن نہیں ہے. قرآن کریم دعوت کی کتاب ہے، اس کا اسلوب ہی دعوت ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو پورے قرآن کے اندر کہیں پہ واقعات سوائے چند واقعات کے، کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے یا چند معراج آپ کو نظر آ جائے، چند واقعات کے علاوہ آپ کو ترتیب یا تفصیل نظر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیونکہ جو جس لمحے جو بات کرنی تھی وہ بتا دی گئی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام سے. باقی قرآن تو دعوت ہے. قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کھول رہا ہے، پچھلے انبیاء کی تائید کر رہا ہے، پچھلے انبیاء کے واقعات سنا رہا ہے. کیوں کہ اس نے انبیاء کے لیے گواہ بننا ہے محشر کے اندر. پوچھیں گے نا کیسے پتا چلا تمہیں، تم کیسے گواہ ہو گئے، تم تو تھے نہیں. کیونکہ ہمیں قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بتلایا ہے. تو آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہم پہ گواہ. کیونکہ ہر ایک کو یہ پتا تھا کہ آخری الزمان نبی آنے والا ہے،
اور اس کی امت کے کیا کیا فضائل ہیں. تو ہم نے ایک تو یہ کہ اس تفہیم اس کو سمجھ کر پڑھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا, ابتدا ہوگی اس تلاوت سے, تفہیم قرآن سے, اس کے بعد آپ کو آگے کی یہ توفیق ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہترین بات آپ نے بیان فرما دی. جو فلسفہ ہے, روح ہے, معنی ہے اور جو فہم ہے وہ سامنے آ گیا. جس طرح آپ نے بات فرمائی اور بار بار ایک آیت کی تلاوت فرمائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ نے بات فرمائی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جب تک میں جانوں گا نہیں, مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کریم مجھ سے مخاطبت کیا کر رہا ہے, قرآن کریم کے مجھ سے تقاضے اور مطالبے کیا ہیں, یہ بھی میں نہیں جان پاؤں گا. آپ نے بات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے, اور میرا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قرآن کریم کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے. جب میں پڑھ رہا ہوں کہ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم, مومنوں کی جانیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. نبی کو النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم, مجھے معلوم تو ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دیں لے لو, جس سے روک دیں رک جاؤ. یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. حضرت دین میں سیکھنا چاہتا ہوں, قرآن جو آپ نے بات فرمائی تفہیم دین, میں چاہتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. قرآن کریم کی تفہیم اور قرآن کریم کی تعلیمات میری روح میں کیسے اتریں گی, اس کا ایک ہوتا ہے نا روڈ میپ, وہ ذرا بیان فرما دیجیے. دیکھیں انیس صاحب, آسان طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو ہر ایک کے لیے پوری دنیا میں آسانی کے ساتھ میسر ہے, کہ آپ سب سے پہلا اس کا آسان ترجمہ پڑھنا شروع کریں. کم از کم اچھا, اس کا آسان ترجمہ پڑھنا شروع کریں. اس ہائیلی ریکمینڈڈ کہ اگر آپ کو کوئی اچھا استاد مل جائے تو آپ اس استاد سے پڑھیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ترجمے میں آدمی کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے, آدمی اپنی عقل سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی پرسیپشن سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, حالانکہ حدیث میں یا تفسیر میں اس کا جواب دیا گیا ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس اشکال کا جواب دیا ہوا ہوتا ہے جو بظاہر ترجمے میں موجود نہیں. تو ہمیں استاد کو تلاش کرنا چاہیے, یعنی مرشد. آپ مرشد, آپ مینٹور کہیے, مرشد کہیے, مصلح کہیے, لیکن استاد چاہیے. ٹھیک, کیونکہ دین صحبت سے آتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تہجد گزار تھے, ذکر کرنے والے تھے, تلاوت کرنے والے تھے, جہاد کرنے والے تھے, اعلیٰ اخلاق والے تھے. جو لقب ان کے لیے پسند کیا گیا وہ صحابی پسند کیا گیا. ٹھیک, صحبت کا ٹائٹل جو ہے نا وہ ان کو دیا گیا. سبحان اللہ. کہ یہ صحبت, یہ نبی کے صحبت یافتہ تھے. تو اصل بات جو ہے نا, یہ استاد, اور اس کے بغیر جو ہے نا وہ آپ قرآن کریم کی صحیح فہم کو پہنچ نہیں سکتے بغیر استاد کے. یہ بات تو طے ہے. فہم آپ کا پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ تو ترجمہ ہے, لیکن جو سیکنڈ اسٹیپ ہے نا, یو مسٹ فائنڈ آؤٹ اے ٹیچر. آپ استاد فائنڈ آؤٹ کر. دیکھیں آج دنیا اتنی سمٹ گئی ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آئرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آسٹریلیا کی کسی کنٹری ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو آن لائن اویلیبل ہے, استاد اویلیبل ہے. آپ نکالیں ٹائم, اپنا استاد کے ساتھ بیٹھیں اور استاد کے ساتھ بیٹھ کر اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑا پڑھیں, اس پہ عمل کریں, اس کی فائنڈنگز کو تلاش کریں, لکھیں, ٹو ڈوز لکھیں کہ یہ 4 آیتیں مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں. پوچھیں اپنے آپ سے, لیٹس رائٹ ڈاؤن, لکھیں اس کو. دیکھیں یہ تو قرآن کریم ہے نا, ٹیکسٹ ہمارا میجر مشعلہ ہے نا, ٹیکسٹ بک ہے نا, تو میں اس کو لکھتا چلا جاؤں. پھر اسی طریقے سے اس کو عمل کرنے کے لیے ضروری چیز یہ کہ پھر میں گھر میں بیٹھ کے سب کے ساتھ مذاکرہ کروں, گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھوں. لیٹس اسٹارٹ فرام انڈیویجول, تاکہ اپنے آپ سے شروع کریں. پھر اس کے بعد گھر میں ایک ماحول بنے, یہ بہت ضروری ہے. اس سے قرآن ایک کا حق بھی پورا ہوگا, کیونکہ قرآن کریم کا حق ہے اس کو پہنچانا. آپ نے بات سنی, آپ نے دوسروں تک پہنچائی, آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یا گھر والوں, گھر کا کوئی فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک گھر والوں کے خیال کرنا, ان کے فکر کرنا دینی اعتبار سے. تو آپ نے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر مذاکرہ کرنا ہے. پھر چوتھی چیز کیا آئے گی, اب آپ نے اپنے شعبہ زندگی کے اندر اس کو لے کر آنا ہے. آپ نے
تعلقات جو نبھا رہے ہیں، اللہ سے تعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ماں باپ سے تعلق، بیوی بچوں سے تعلق، بہن بھائیوں سے تعلق، پڑوسیوں سے تعلق، تھوڑی دیر کا جو ساتھی ہے اس سے تعلق، قرآن کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، ان کے ساتھ میں نے کیسے معاملہ کرنا ہے. اور پھر جس شعبہ زندگی میں ہوں میں تجارت کر رہا ہوں، میں قاضی ہوں، میں کسی جگہ بیٹھا ہوں، تو قرآن مجھ سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے نا کہ جب فیصلہ کرو تو کیسے کرو، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَن لَّم يَحْكُم، بما انزل اللہ. تو قرآن کریم نے پھر اس کے اوپر تین چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ پھر کیا ہو جاؤ گے تم. ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، کیا یا تو کافر ہو، فاسق ہو، کہ یہ سب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے قرآن کریم کو کہا کہ میرا اخلاص بھی تھا، عظمت بھی تھی، محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی، تو جب وقت آیا عمل کا تو کہاں گیا؟ جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو پھر یہ کہاں چلا گیا؟ تو یہ برکت کی کتاب تو نہیں تھی، کوئی تعویذ کی کتاب تو نہیں تھی، برکت کے لیے تو نہیں سجایا گیا تھا، اس لیے تو نہیں رکھا گیا تھا کہ ون آف دا سائنس کے یہ علامت ہے کہ بھائی گھر میں جو ہے نا قرآن کریم رکھا ہوا ہے اس لیے یہ علامت ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ صرف اور صرف علامتی چیز تو نہیں تھی، یہ تو عمل کی کتاب ہے. تو ہمیں اس طریقے سے اس پر اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا ہوگا. یہ کوئی ڈے ون پہ نہیں آ جائے گا، لیکن لیٹس اسٹارٹ دا جرنی. جی ہاں بالکل، لیکن یہ کہ قرآن کریم کو ترجیحات میں شامل پہلے کرنا پڑے گا. اپنی زندگی کی ترجیحات میں آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. آدمی جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے یا جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اپنا جان مال وقت خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، یہ جان ہے. کوئی مال آپ کو خرچ کرنا پڑے، آن لائن لینا پڑے، آپ اس کے لیے خرچ کریں، آپ کے لیے اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، اپنا وقت اسپینڈ کریں، اور اس کو ترجیحات میں لے کر آئیں. ٹھیک. اور اگر مینٹور نہیں مل رہا تلاش کریں مینٹور. آپ آسانی سے آپ شیخ کی خدمت میں حاضری دیں. بالکل. اور قرآن کریم کا ترجمہ خود پڑھیں. جہاں پرابلمز آ رہے ہوں تو اس میں کسی کے پاس جا کے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ ذرا بتا دیجئے، جو آپ کو پسند ہو. لیکن ترجیحات میں قرآن کریم ہے یا نہیں، تفہیم ہے یا نہیں، عمل کرنا ہے یا نہیں، تدبر ہے یا نہیں، تفکر ہے یا نہیں، ابلاغ آگے کی چیز ہے. یہاں جیسے آپ نے بات فرمائی، بہترین بات کہ شروع تو کریں، شروع کریں، اور چلیں ابلاغ گھر سے شروع کر دیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا. میں اس سے پہ آنے سے پہلے سوال میرا یہ ہوگا کہ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں. اس سے قبل میں نے انٹرو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول بیان کیا تھا. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف؟ اللہ اکبر. ذرا اس کو کھول دیجئے. دیکھیں یہ بہت ہی سخت وعید ہے کہ اللہ اکبر. اللہ جل شانہ نے دو چیزوں کو نا سفارش کا حق دیا ہے، ایک صلہ رحمی ہے اور ایک قرآن ہے. جی. اور اللہ نے دونوں کی سفارشوں کو قبول کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن محشر میں اللہ سے جھگڑے گا کہ یا اللہ پڑھا تھا، اس نے کیا ہوگا، اس نے مجھ پہ عمل نہیں کیا، جب وقت آیا اس نے مجھ کو پس پش ڈال دیا. اللہ. تو وہی قرآن آپ کے خلاف حجت کھڑا ہوا ہوگا اور آپ کے خلاف سفارش کر رہا ہوگا. لیکن اگر عمل کرنے والا ہوگا تو یہ جھگڑ کے انسان کو جنت میں لے کے جائے گا. اور اس لیے فرمایا کہ جس کو تلاوت قرآن کریم کی وجہ سے دعا کا وقت نہیں ملتا، ذکر کا وقت نہیں ملتا، نوافل کا وقت، تو قرآن کریم اس کو کفایت کرتا ہے. قرآن کریم ہر چیز سے کفایت کر رہا ہوتا ہے، اس کو ذکر سے بھی کفایت کر رہا ہوتا ہے، دعا سے بھی کفایت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ نے سفارش کا حق دیا ہے. تو یہ محشر کے میدان میں ہمارا سفارشی ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا. تو اسی لیے اس بات کو بھی مستحضر رکھنا کہ میں اس قرآن کو اپنا سفارشی بناؤں، اپنے خلاف نہ کھڑا کر لوں محشر کے میدان میں جا کے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ قرآن کریم ہمارے خلاف ہو جائے تو پھر ہمارے بچنے کا کیا راستہ؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو براہ راست حق دیا ہوا ہے سفارش کا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو اپنا کچھ حصہ روزانہ مقرر کریں قرآن پڑھنے کا. ہمارے عمومی معمول یہ ہے کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ بہت اہتمام ہوتا ہے، جی، لیکن اس کے بعد اپنے معمولات میں تلاوت کلام پاک سینکڑوں مرتبہ یہ بات اس پروگرام میں آ چکی ہے الحمدللہ بفضل خدا
کہ کم از کم 3 آیات، کم از کم انسان کتنا بھی مصروف ہو اور کتنے بھی بڑے عہدے پر رتبے پر فائز ہو، 15 منٹ وہ ضرور نکال سکتا ہے، 3 آیات کو پڑھے، ان کا ترجمہ پڑھے اور ان کی جو تشریحات ہیں ان کو دیکھے، سمجھ لے کہ قرآن کریم مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب اگر 1 سال، محض 1 سال میں نے یہ کام کر لیا تو میرے اندر سے تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، فکری طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، تہذیبی طور پر بھی، یعنی علی ھذا القیاس، کیونکہ انسان کو تو تبدیل کرتا ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ قلب کی تبدیلی جو ہوتی ہے، انقلاب لانے والی سب سے بڑی کتاب وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کم از کم 3 آیات تو آدمی روز پڑھے، جیسا آپ نے فرمایا، بہترین بات یہ کام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، بس۔ اچھا، اب یہ کہ اقم الصلاۃ، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، نماز پڑھنا تو آدمی اس کی ظاہری اور باطنی کیفیات جو مطلوب ہیں، باطن میں کیا مطلوب ہے؟ باطن میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو کأنک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان لم تکن تراہ فہو یراک، اور اگر یہ نہ ہو تو آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز، اور پھر دوسری بات یہ کہ نماز کو جب پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، پھر ظاہری یعنی ظاہری نظافت بھی ہو، یعنی پاکیزگی، جی پاکیزگی، آپ کی کلینینس جو ہے نا، جو ہائیجین ہے، ظاہر وضو ہے، پاکی ہے، کپڑے پاک ہونا ہے، جگہ پاک ہونا ہے، وضو کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی ہوں گی آپ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ قرآن نے حدیث میں تو اس کے لیے لفظ طہارت استعمال ہوا ہے کہ اصل تو طہارت ہے، پیوریفیکیشن، آپ اس کو اتنا پیوریفائی کریں گے اپنا، تو آپ ظاہری طہارت کا جس طرح خیال رکھ رہے ہیں، اسی طرح باطنی طہارت کے ساتھ وقت کی رعایت رکھتے ہوئے، اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنا۔ جب آدمی اس کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے اور اہتمام سے پڑھتا ہے تو یہ ہے اقامت صلاۃ، اور ایک ہے کہ عادتاً پڑھ دینا، اور بس آدمی نے جو ہے نا وہ جماعت مل گئی، آخری وقت ہوا، اب نماز کا وقت نکل رہا ہے، آخری 5 منٹ میں پڑھ لیے، پھر وضو کو بھی اہتمام سے نہیں کیا۔ وضو بنیاد ہے، وضو کے اندر اہتمام کی ریکوائرمنٹ ہے، بقدر وضو نماز کے اندر جان آ رہی ہوتی ہے، آپ وضو کے اندر وقت لگائیں، وضو کو سیکھنا، اور نماز کو سیکھ کر پڑھنا۔ اور نماز کا خشوع خضوع میں ایک اور چیز، بڑی آسان سی چیز علماء نے لکھی ہے کہ نماز کے خشوع اور خضوع میں آسان چیز یہ ہے کہ آدمی کم از کم جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اس کا ترجمہ مستحضر رکھے، پھر جو اس کی تسبیحات ہیں ان کو اہتمام سے کرنا، یعنی رکوع کی دعائیں، قومے کی دعائیں، جلسے کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، اور پھر آدمی جب بیٹھا ہے سلام پھیرنے سے پہلے اس وقت کی دعائیں، ان دعاؤں اور تسبیحات کا اہتمام کرنا، پھر قرآن کریم کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کو اہتمام کے ساتھ کرنا۔ وقت، یعنی علماء نے تو لکھا ہے کہ جب شروع میں اپنی نماز پہ مشق کرو تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے 5-6 مرتبہ سانس توڑو، اپنا آرام، ایک آیت کو آہستہ آہستہ اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ کیوں؟ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف ہمتاً متوجہ ہوتے ہیں۔ جب اس اہتمام کے ساتھ آدمی نماز ادا کرتا ہے، اپنی ظاہری باطنی طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے، اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے جماعت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اب یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں، اپنی اقامت اس کو کہیں گے، ورنہ نہ طہارت میں جو ہے اس کی اس طرح اہتمام ہے، نہ نماز کے پڑھنے میں اہتمام ہے، نہ تلاوت کا اہتمام ہے، پھر یہ کہ رکوع اور سجدے کا اہتمام نہ ہو۔ آپ سوچیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آئے اور اس نے آ کے نماز پڑھی اور آ کے مجلس میں بیٹھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور وہ پھر لوٹ گیا۔
پھر آیا نماز پڑھ کے، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ لوٹ جاؤ نماز پڑھو جا کے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ہو گیا جب یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، انہوں نے خود پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیجئے میں کیسے نماز پڑھوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، صحابی کو فرمایا کہ جاؤ نماز سکھاؤ۔ اور کیا لکھا ہے محدثین نے ان کی نماز میں کیا غلطی تھی کہ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھتے نہیں تھے اور رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اطمینان صلاۃ ہے اس کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے حضور نے فرما دیا کہ تمہاری نماز، جی ہاں، اور یہاں تک بات ہوئی کہ یہ نماز میں چوری ہوئی ہے، نماز کی فرمایا بدترین چوری ہے اللہ اکبر، نماز کی چوری۔ اور فرمایا بعد نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ان کی نماز سے پڑھتے ہیں اور وہ نماز میلے کپڑے میں کر کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ نماز جو ہے نا وہ نماز کی چوری۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی لیے خاص طور پہ اس بات کا بار بار کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں پہ محنت کرے، جی سبحان اپنی اللہ، نماز پہ مشق کرے۔ علماء کا ایک قول ہے، علماء فرمایا کرتے ہیں، بعض بزرگوں سے ہم نے سنا کہ زندگی بقدر صلاۃ ہے اور صلاۃ بقدر زندگی ہے، یعنی جس کی زندگی دیکھنی ہو اس کی نماز دیکھ لو۔ یعنی اگر آدمی 5 منٹ کے لیے اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ ٹکا نہیں سکتا تو 24 گھنٹے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کیا کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنا دھیان 5 منٹ کے لیے نہیں جما سکتا تو 24 گھنٹے اللہ کا دھیان اس کو کیا رہے گا؟ سبحان اللہ، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ والصلاۃ۔ اچھا، یہ جو آداب نماز بہت سارے سامنے آئے، لیکن یہاں پر اقامت نماز کو اللہ تعالیٰ اہمیت دے رہا ہے، بتا رہا ہے، بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ایک ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہیں کی۔ تو یہ نماز کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نماز کی اطاعت تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے آپ کو۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے آگے کہ نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ ٹھیک، نماز اس کو برائی سے، فحش چیزوں سے، بے حیائی سے اور برائی سے، منکرات سے روک دیتی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا، علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں نا، ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے والا ان چیزوں کو چھوڑ دے، اور ایک قول یہ ہے مفسرین کا کہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے یہ منکرات اور یہ بے حیائی، یہ چیزیں خود بخود چھٹتی چلی جاتی ہیں۔ اگر نہیں چھٹ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت صلاۃ میں کمی ہے، پھر یہ اقامت صلاۃ نہیں۔ تو یہ نمازی جو مسجد میں نمازی ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو وہ وہاں بھی نمازی نظر آئے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ مسجد جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے اور تعلق مع اللہ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو مسجد سے باہر آنے کے بعد بھی میں نظر آؤں کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ سے تعلق جوڑا ہے، اور میرے معاملات میں ہر جگہ اللہ نظر آئے گا۔ تو اسی کے بارے میں تو فرمایا، اسی نمازی کے بارے میں کہ اس کے مسجد میں آنے جانے والے کو ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ یہ مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر اس کی کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ اسی طریقے سے زندگی گزارتا ہے نماز کی، جیسے نماز کے اندر ہر وقت اطاعت کر رہا ہوتا ہے، یہ دکان بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے جب اس کے سامنے گاہک آتا ہے تو پھر یہ زبان سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، کیونکہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دل کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ وہاں بھی اقامت دین ہو رہا ہے، وہاں بھی اقامت صلاۃ ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی زندگی بقدر صلاۃ، اور اس کی صلاۃ بقدر زندگی ہے، تو اب یہاں پر یہ چیز مل جاتی ہے۔ تو نماز، اور اسی لیے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی تو اس کی نماز نہیں ہے وہ۔ ٹھیک، کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اسی لیے کہی جا رہی ہے نا کہ وہ، لیکن بئی ہما پھر بھی ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شبہ ذہن میں نہ آئے اور یہ بات شیطان دل میں نہ ڈالے
کہ بھائی ایسی نماز سے پھر ہمیں کیا، جب ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ ایسی نماز سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے. جی ہاں، تو نماز کو بہتر بنایا جائے. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ دیکھیں something is always better than nothing. دیکھیں ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نالی کا پانی ہوتا ہے یہ پینے کے کام نہیں آتا، اسے غسل کے بھی کام نہیں آتا، لیکن کہیں آگ لگ جائے نا تو آگ اس سے بھی بجھا دی جاتی ہے. تو اللہ جل شانہ ہماری نمازیں اس اعلیٰ درجات پہ نہ پہنچا پائیں، وہ نہ ہوں، لیکن جہنم کی آگ کو تو بجھائیں گی نا. اللہ کے سامنے اتنا وقت تو اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے اللہ کے سامنے، تو یہ بات نہ آئے ذہن میں. پھر جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جو ابھی ہمیں بعض دفعہ ایک اور سوال لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز روک دیتی ہے. یہ تو ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود ایک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آدمی تہجد گزار ہے، صبح اٹھتا ہے تو چوری کرتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی. اور ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ خاصہ ہے اس کا کہ اگر آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ نماز اس کو پھر خود بخود، کیوں نماز ہے کیا؟ نماز تو آپ کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے آگے اپنی جبی رکھ دینا ہے، تو اللہ جل شانہ کو خود پیار آتا ہے اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود چھٹتی چلی جاتی ہیں. تو ہمیں اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا ہے کہ اپنی نماز پہ مشق کرنی ہے. نہیں صاحب ٹو ڈوز جو ہے نا اس کا جو اہم ٹو ڈو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی تھی، خشوع اور خضوع کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ کم از کم نماز کا ترجمہ سیکھیں. ٹھیک. جیسے ابھی بات کر رہے تھے آپ، اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ہماری اکثریت کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہوتا، بلکہ جس رفتار میں پڑھتے ہیں اگر انیس صاحب اس رفتار میں آپ کے سامنے کوئی آ کے درخواست پیش کرے تو آپ پوچھیں گے مدعا کیا ہے بھائی؟ جس رفتار میں درخواست، اگر اس رفتار میں کسی، تو آہستہ پڑھنا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ تسبیحات کا اہتمام کرنا، تسبیحات کو سیکھنا، دعاؤں کو سیکھنا، نماز کی دعاؤں کو سیکھنا. خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کہ اطمینان صلاۃ، اور اطمینان صلاۃ جو ہے وہ اس کو لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اور جب تک آپ کو دعائیں یاد نہیں ہو رہی تو اپنی تسبیحات کی تعداد کو بڑھا دیں. یہ نہیں کہ زندگی بھر 3 مرتبہ ہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے. بھائی اگر نئی دعا یاد ہو رہی سجدے کی تو آپ اس کی دعاؤں کو بڑھا دیں. آپ جو ہے وہ اس کو 5 مرتبہ پڑھیں، 9 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ، تھوڑی لمبا کریں. نماز کو اندر دل لگانا، اس پہ تھوڑی مشق کرنی پڑتی ہے. تو نماز کے اوپر مشق کریں، اپنی نماز پہ محنت کریں. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اپنی نماز، محشر قبر میں جا کر سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اس وقت جو 2 باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں اس میں سے ایک بات یہ کہ نماز کا خیال اور جو اپنے زیر دست ہیں ان کا خیال، غلاموں کا، نوکروں کا، ان کا خیال. اللہ اکبر. نماز میری آنکھوں کیونکہ 2 ہی چیزیں تھی نا، اعلیٰ درجے کی عبادت بتائی اور اعلیٰ درجے کا معاملہ بتایا. سبحان اللہ. معاملات میں اعلیٰ درجے کی چیز تھی وہ، اور یہاں کیوں؟ کیونکہ آپ کے معاملات آپ کی عبادت کا پریزرویٹو ہیں. آپ کی عبادت محفوظ رہتی ہے جب تک آپ کے معاملات محفوظ رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی نمازیں محفوظ رہتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندے کا خالق سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. کسے معلوم کہ میں وضو سے ہوں یا نہیں ہوں، میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، جیسے آپ طہارت کی بات فرمائی، میں طہارت سے ہوں یا نہیں ہوں، میں اللہ سے میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے. تو نماز جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ جس طرح اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ بات یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مفتی صاحب وقت کیونکہ اب مکمل ہو رہا ہمارے پروگرام کا، ایک نقطہ رہ گیا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. ارشاد. اللہ کا ذکر فرمایا کہ خود اللہ جل شانہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تو آدمی خلوت میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. یہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس سے اچھے مجمع، فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص ہے. سبحان اللہ. اپنی ذکر، اپنی زبان کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا
کہ کوئی عمل بتا دیجئے، آسان سا عمل. فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھو. کسی بھی عبادت کی کثرت کا حکم نہیں ہے پورے قرآن سوائے ذکر اللہ دین میں، سوائے ذکر اللہ، ذکر اللہ کے ذکر. اور فرمایا کہ آپ اس کو، اس لیے ہم یہ کوشش کیا کریں، اس کے بھی ایک چھوٹا سا ٹول، کوئی وقت اپنے لیے فرمایا چاہے چھوٹا سا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، کچھ وقت نکال کے اللہ کا ذکر کیا کریں. کلمہ طیبہ ہے. فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبانوں پہ بہت ہلکے ہیں، اللہ کے ترازو میں بہت بھاری، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آدمی ان تسبیحات کا اہتمام کرے، اللہ کا ذکر کچھ وقت نکال کے بیٹھا کرے، کیونکہ دیکھیں یہ اصلاح کا راستہ ہے. یہ آپ نے تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو یہ آپ کا مراقبہ ہے، یہ آپ کا فکر ہے، آپ نے اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے. کچھ وقت نکالیں، 5-10 منٹ نکالیں سونے سے پہلے یا کسی وقت، اور اللہ کا ذکر کریں اس دھیان کے ساتھ کہ اب اللہ مجھے یاد کر رہا ہوگا، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ مجھے یاد کر رہا ہوگا. اور اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوں، اللہ قلب کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کا اہتمام کرنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب فضیلت والا عمل ہے یہ کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب زبان اس کی عادی ہوگی اللہ کا ذکر کرنے کی. تو ہم کم از کم آدمی زبان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کا اہتمام کریں خاص طور پر آسان. اور پھر کوئی جیسے آپ نے فرمایا نا، ایک اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ کثرت کا حکم ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی وضو کرنا شرط نہیں ہے، کسی خاص جگہ پہ مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے. بلکہ آپ جب غفلت کی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ نہ کیا جائے تو فرمایا ایسی مجلس وبال ہے جس میں اللہ کا ذکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجی جائے. تو اس لیے مجلس کے بعد کی دعا بتائی ہے. تو ہم اور خاص طور پہ اس کا ہم خاص طور پہ اہتمام کیا کریں، ذکر کا اہتمام کریں. اور اپنی ضرورتوں کو بلا کسی قباحت کے اللہ کے حضور پیش کرتے رہیں. وہ معمولی سی بھی ضرورت ہو یا بہت بڑی ضرورت ہے. وہ جو جوتے کا تسمہ وہ بھی منیمم ہے نا، آپ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی اللہ سے مانگو گے. تو آپ جب تلاوت کلام پاک، نماز، ذکر، دعا، یہ ہے اصلاح کا پیکج. تو آخری بات آج کی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کا جائزہ اگر لینا چاہے کہ قرآن کا مطلوب انسان عبادت کے اعتبار سے کہاں ہوں، تو میں دیکھوں کہ میرے 24 گھنٹے میں ان 4 کاموں کے لیے وقت کتنا ہے. سبحان اللہ. تو میں اپنی ترجیح خود نکال سکتا ہوں. آج ہم اس کے لیے اپنا وقت نکالیں، قرآن کے لیے استاد تلاش کریں، نماز کو سیکھنا شروع کریں، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے باتیں کرنے اور مانگنے کی عادت ڈالیں. سبحان اللہ. جس طرح ایک چھوٹا بچہ والدین سے کوئی چیز مسلسل مانگتا رہتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی، سبحان اللہ، تو وہ لگا رہتا ہے کہ یہیں سے ملے گی. اللہ اکبر. کب کپڑے پکڑ لے گا، دامن پکڑ لے گا، ادھر کسی طرح. بس اللہ کو یہی پسند ہے. سبحان اللہ. ادعونی استجب لکم. اللہ اکبر. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مطلب یہ کہ اگر نہیں مانگو گے تو پھر تکبر ہے، تکبر ہے، اور متکبرین کو میں جہنم سے بھر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انسان سے مانگتا ہے انسان تو شرمندگی ہوتی ہے، جس سے مانگا جائے اسے برا لگتا ہے کہ یار یہ پھر آ گیا مجھ سے مانگنے کے لیے. اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور حدیث قدسی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں. وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھ گئے وہ دعا قبول ہو گئی.
وہ دعا قبول ہو گئی. تو اس کی عادت ڈالیں, چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ تو آسان فرما دے. یا اللہ جب کوئی کام بھی کرنے بیٹھے, یہاں بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں بھی, میں بیٹھا ہوں, یا اللہ تو آسان فرما دے, یا اللہ اس کو مشکل نہ ڈالیے کوئی بھی, یا اللہ خیریت عافیت کے ساتھ پورا فرما دیجیے, یا اللہ آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو آدمی اللہ سے دل میں دعا کرتا رہے, دعا دل میں مانگتا رہے. اس سے کبھی بھی نہ شرمائے نہ گھبرائے اور نہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو, تو پھر اللہ جل شانہ اسباب بھی میسر فرماتے ہیں, اس کے کاموں کو خود بخود آسان بھی کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں نظر ہوتے ہیں لوگوں کے قلوب بھی اس کے لیے نرم کرتے چلے جاتے ہیں, چیزیں خود آسان ہوتی چلی جاتی ہیں, زندگی آسان ہو جاتی ہے خود بخود. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے, کیا اہم گفتگو, سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات, سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 پر محترم مفتی محمد نجیب صاحب نے کیا سبحان اللہ کیا اعلیٰ گفتگو فرمائی. یہ گفتگو محض گفتگو نہیں, اللہ تعالیٰ کیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور کہاں پر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں رہنا کتنی بڑی بات ہے کہ اے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, تو مجھے اپنے ساتھ رکھ, میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ دعائیں مانگتے رہے آدمی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی بات ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. یہ کہنے میں تو زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں یہ کلمات, لیکن اپنے عمل میں بہت بھاری ہیں, اپنے اجر میں بہت بھاری ہیں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب, باقیات الصالحات کے حوالے سے ہماری نیکیاں جو وہاں کام آئیں گی, لیکن باقیات الصالحات میں کیا فرما دیا گیا کہ سبحان اللہ ہے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بھی باقیات الصالحات جو حشر کے میدان میں ہمارے کام آئیں گی. تو اللہ کے ساتھ رہنا آدمی کو سیکھنا چاہیے. اللہ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے وہ مفتی صاحب سے ہم کسی اور پروگرام میں سیکھیں گے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسماء گرامی آئے ہیں؟ درست جواب 26. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ قصص میں کس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1 خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا, آپشن نمبر 2 جھوٹ بولنے والا, آپشن نمبر 3 شراب پینے والا. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. حضرت قرآن اندازی آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں مفتی محمد نجیب صاحب. اشفاق احمد صاحب. کہاں سے؟ اشفاق نشاط مل لاہور. اشفاق احمد صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ حکمت در حقیقت عصمت ہے, اور عصمت دراصل ایک نعمت ہے. حکمت در حقیقت عصمت ہے اور عصمت دراصل ایک نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار